नाज़रीन, कौमी एयरलाइन PIA के जहाज़ के डूबने की कहानी तमाम की तमाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर लीग के जनरल सेक्रेटरी महमूद बुखारी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, हमारा आज का मौजू ये है कि PIA का ये जो जहाज़ है जो काफ़ी अरसे से डोल रहा था, आज ये डूब रहा है, इसको बचाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि इसके डूबने के असबाब क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे पहले तो मैं रॉयल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस अहम नुक्ते की जानिब नाजरीन की तवज्जो दिलाने के लिए हमारे पास एयरपोर्ट पर तशरीफ लाए हैं। जी बात यह है असल में कि अगर PIA के डूबने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अगर इसके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे तो इसके लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। ये शुरू होता है सिलसिला उस वक्त जब 12 अक्टूबर 1998 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक आमिर, एक डिक्टेटर ने अपनी आमरीत के सर पर जो है हटा दिया और ख़त्म कर दिया। और ये सिलसिला वहीं से शुरू होता है जब एक फ़ौजी ने, जिसका PIA से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही कोई एक्सपीरियंस था, और PIA में एक इनकैपेबल और करप्ट इंतज़ामिया को उतने इंतहाई अहम ओहदों पर बिठा दिया। और वो एयरलाइन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी, PIA के फ्लीट्स 80 से ज़्यादा जहाज़ जो थे हवा में बुलंद थे, PIA का मुलाजिम खुशहाल था, PIA दुनिया की बेहतरीन एवलीन एयरलाइन में कंसिडर की जाती थी। और उसके बाद जब एक करप्ट इंतजामिया को बैठाया गया तो दिन ब दिन PIA जो है वो डाउनफॉल करती चली गई। और आज वो PIA आज जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है कि 2005 में ये PIA जो 39 अरब के खसारे पर थी, आज बदकिस्मती से यही एयरलाइन 200 अरब रुपए के खसारे पर पहुंच चुकी है। और इसकी जहां पर जिम्मेदारी मैं मुशर्रफ की इंतजामिया पर आयद करता हूं तो साबका हुकूमत पीपल्स पार्टी के हवारी और पीपल्स पार्टी के सदर जरदारी और उनके दोस्त भी इसमें भरपूर शामिल हैं। पिछले 5 सालों में देखिए, किसी भी एयरलाइन का जो सबसे की पोस्ट होती है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की होती है। बदकिस्मती से इस PIA में पिछले 5 साल दौर में जो मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात किए गए, उन्होंने PIA को इस तरह से बर्बादी और इस नहज पर पहुंचा दिया कि आज PIA 200 अरब के खसारे पर है। मैं बात करना चाहूंगा जरदारी साहब के पहले दोस्त कप्तान और PIA के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर उनके दौरे हुकूमत के एजाज हारून के। और देखें कितनी हैरानगी की बात है कि जब PIA के MD की तैनाती की गई तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया फैसल साहब? क्राइटेरिया ये था कि वो एक इंटरमीडिएट पास शख्स था। उसकी दूसरी काबिलियत ये थी कि वो PIA का कप्तान था। और जो सबसे अहम उसके पास तजर्बा था वो ये था कि वो जरदारी साहब का दोस्त था। उसको थोड़ा सा आगे चले, उन्होंने PIA को बेचने की कोशिश की TKP के, और मियां साहब की जो यहाँ पर जो सफ़े अव्वल की जमात एयर लीग है, उसने वो जो TKP के तुर्कश मायदा था उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उस शख्स को PIA से निकाल बाहर किया। उसके बाद उसी दौर में एक और MD जो बाद में DG सिविल एविएशन भी लगे जनाब। लेकिन तुर्कश के साथ आप देखें ना, मियां साहब के बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं, उनके स्कूल भी बन रहे हैं, मेट्रो बस भी बन रही है और बहुत सारी चीजें तुर्की के साथ, तो मियां साहब बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। सरमायाकारी करने के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। अगर किसी सरमायाकारी की बुनियाद करप्शन के तौर पर रखी जाए या उसमें PIA की इंतजामिया, PIA में काम करने वाले जो जमातें हैं और काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, अगर उनके मुफादात और इस इदारे को अगर स्टेक पर लगाकर छुप कर, देखिए बात है छुप कर, हमें तुर्किश मुआहदे पर एतराज नहीं है। आज पूरे पंजाब में तुर्किश मुआहदे जैसे आपने जिक्र किया चल रहे हैं, लेकिन उनमें ट्रांसपेरेंसी है। ये मुआहदा बदनीयती और एक बड़ी किक बैक के लिए रखा जा रहा था। अगर वो उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर अगर उस मुआहदे को मंजर आम पर ले आते और PIA के मुलाजमीन और इसमें मौजूद जो भी PIA के मुलाजमीन की जमातें हैं, अगर उनको वो मुआहदा दिखा दिया जाता और अपनी नीयत को उनके सामने साफ साबित कर देते तो वो मुआहदा हो जाता। आज तक वो मुआहदा मंजर आम पर नहीं ला सके, मुखालफत करते रहे, लेकिन मीडिया ने और PIA की तमाम जमातों ने बशमूल एयर लीग ने दूसरे MD के बारे में जी, दूसरा MD जनाब नदीम यूसुफजई, उनकी काबिलियत भी यही थी, वो भी इंटरमीडिएट थे और दूसरी काबिलियत कप्तान थे
اور جو سب سے اہم تجربہ تھا ان کے پاس کہ بٹاروی یونیورسٹی میں زرداری صاحب کے دوست تھے. یہ ہو گیا دوسرا کرائٹیریا. اب آ جاتے ہیں موجودہ ایم ڈی جناب کیپٹن جنید یونس کے. تو یہ بھی کوئی ان سے پیچھے نہیں ہے, یہ بھی, اور یہ ان سے بلکہ 2 ہاتھ آگے ہیں. ان کی انٹرمیڈیٹ کی جعلی ڈگری ہے, جس کی سپریم کورٹ نے جب انہیں آرڈر دیا کہ آپ جعلی ڈگریوں کے خلاف ایکشن لیں, تو یہ محترم موصوف اسی لیے ایکشن نہیں لے رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے خود بھی اس میں چلے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ان کی بھی قابلیت یہ ہے کہ وہ ایک کپتان ہیں, اور تیسری قابلیت ان کی یہ ہے کہ زرداری صاحب کے دوست ہیں. اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, ان کی ایک قابلیت اور بھی ہے جو پہلے 2 میں نہیں تھی. ان کی تیسری قابلیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 3 بچے کپتان بھرتی کروا لی ہیں پی آئی اے میں. بخاری صاحب, یہ تو بات عام ہے کہ اس وقت پی آئی اے میں 6000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی جعلی ڈگری ہیں, اور اس کے اوپر آج تک میاں نواز شریف صاحب آئے, ان کو کم از کم 2 ماہ تو ہو چکے ہیں, لیکن اب تک انہوں نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی. جی میں پہلے بتاتا چلوں کہ ابھی 2 ماہ کا عرصہ نہیں ہوا حکومت کو, 11 مئی کے بعد تقریباً 1 ماہ کا عرصہ ہوا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے پی آئی اے کی بہتری کے لیے سب سے, دیکھیں اس وقت میاں محمد نواز شریف نے پی آئی اے کے لیے آ کے 3 بڑے اہم اقدامات کیے ہیں جو ہسٹری میں آج تک پی آئی اے کے ساتھ نہیں ہوئے. میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل کی وساطت سے وہ بھی بتاؤں. پہلا اقدام یہ کیا کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں پی آئی اے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. ان لوگوں پر جو کیبنٹ کے ممبرز ہوں گے, وہ لوگ 4 لوگوں پر مشتمل ہے, اور جناب شجاعت عظیم صاحب اس کے سربراہ ہیں کمیٹی کے. تو پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ بھی ہوا کہ پی آئی اے کو جو جس نہج پہ پہنچ گیا ہے, اس کے مسائل کی اور اسے نہج سے نکالنے کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی. دوسرا اہم یہ انہوں نے یہ کیا کہ پی آئی اے کو ڈیفنس منسٹری سے نکال دیا, یعنی کہ کسی بھی سیاسی اثر رسوخ سے بالاتر ہو کر اس کے لیے فیصلے کیے جائیں گے. اور پی آئی اے, اے ایس ایف اور سول ایویشن یہ کیبنٹ کمیٹی کو رپورٹ کرے گی. آج تک ماضی میں ایسا نہیں ہوا. اور انتہائی اہم جو ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ 3 ایم ڈیوں کی جو قابلیت تھی, 3 ایم ڈیوں کی صرف قابلیت کسی نہ کسی سیاسی شخصیت کی دوستی تھی. پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے جناب فیصل صاحب کہ پی آئی اے کے ایم ڈی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا گیا ہے, اس میں اس کی قابلیت کے لیے اس کا ذکر کیا گیا کہ جو ان قواعد و ضوابط اور شرائط پر پورا اترے گا تو وہ ہوگا کیا, اس سے ہوگا کیا, اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی پی آئی اے کا ایم ڈی بنے گا وہ پی آئی اے کا مالک نہیں بنے گا, پی آئی اے کا ملازم بنے گا. لیکن بخاری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پی آئی اے میں کوئی بونی صاحب کا نام لیا جاتا ہے, اور وہ بونی صاحب اس وقت جو ہے وہ ایم ڈی کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ جی بڑی درد بڑی کہانی ہے. اصل میں ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو یہ, چونکہ میاں نواز شریف کا ہمیشہ سے, کیونکہ یہ منی پاکستان ہے, ان کے ہر بیان میں ہر جگہ پر جب بھی ریلوے یا دوسرے اداروں کا ذکر کیا گیا تو پی آئی اے کو سہر فہرست رکھا گیا. اب چونکہ یہ کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی گئی ہے تو مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہماری جب تک کوارڈینیشن کمیٹی اپنی رپورٹ سبمٹ نہیں کرتی ہے تو ہمیں مجبوراً انہی لوگوں سے مشاورت لینی پڑ رہی ہے. میں آپ کے چینل کی وساطت سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کے جو پی آئی اے کے لیے عزم ہے, جو پی آئی اے کو آپ جس عروج پر اور ایشیا کی اولین ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں, تو خدا را اپنی اس کیبنٹ کمیٹی سے یہ ضرور کہیے کہ ان لوگوں سے مشاورت نہ کریں جنہوں نے 14 سالوں میں پی آئی اے کو آج 200 ارب کے خسارے پر پہنچا دیا ہے. یہ وہی سارے لوگ ہیں, یہ وہی ایم ڈی, وہی ڈائریکٹر, وہی جنرل مینیجر جنہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں تعینات کیے گئے, پرچیوں پر, سفارش پر اور مشرف دور میں بھرتی کی گئی. اگر پی آئی اے کے لیے انہوں نے کچھ اچھا اقدام کرنا ہے تو جناب کیپٹن شجاعت عظیم صاحب سے انہیں یہ ڈائریکشن دیں کہ ان لوگوں سے مشاورت کریں جو 14 سال اس 200 ارب کے خسارے پر پی آئی اے کو پہنچانے میں حصہ نہیں تھے. ان لوگوں سے مشورہ نہ کریں جنہوں نے پی آئی اے کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے. اس لیے میں میاں نواز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ بالخصوص جناب جو بھی ہماری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کے, کہ اگر مشاورت کرنی ہے تو ان لوگوں سے کی جائے جو 14 سال اس کرسن کے ساتھ. مشاورت کی اگر بات ہوتی ہے تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے قریبی ساتھی کرنل محمود صاحب جو ہیں, آپ ان سے مشاورت کر رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟
یہ بات بالکل قابل مذمت ہے. دیکھیں میں اس میں قطعاً تنقید نہیں کروں گا موجودہ حکومت کو، چونکہ ابھی نومولود ہے، ہمارا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے حکومت کا. ہمیں پوری امید ہے کہ جیسے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی، چیزیں آگے چلیں گی اور ہم لوگ اپنی انپٹ بھی اس میں دیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں بہتر ہوں گی، بجائے اس کے کہ مشرف کے حواریوں سے اور زرداری کے یاریوں سے مشاورت کرنے کے. میں یہ چاہوں گا میاں صاحب سے گزارش ایک دفعہ پھر کروں گا کہ ان کی اپنی جماعت جنہوں نے ان کے نام سے، ان کے جھنڈے سے 14 سال وکٹمائزیشن اور ہمیشہ اس کرپشن کے خلاف، پی آئی اے میں ہونے والی بدعنوانیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ان سے مشاورت کریں. وہ بتائیں گے کہ اس ٹائٹینک کو ڈوبنے میں کہاں کہاں سوراخ ہے اور وہ سوراخ کس کس نے کیا ہے. بخاری صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک مقولہ بڑا ہے کہ ایک کنواں جو ہے اس کا پانی گندا ہو اور آپ پانی کے ڈول نکال کے باہر پھینکتے جائیں، لیکن اس پانی کے اندر گرے ہوئے کتے کو تو نکال لینا. آپ کتنا عرصہ لیں گے اس کتے کو باہر نکالنے کے لیے؟ اس کے لیے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کتے کو باہر نکالنا بڑا ضروری ہے، کتا باہر نکالنا بہت ضروری ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس صفائی کو خود بہت جلد کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. موجود ہیں یعقوب جاوید کمیانہ صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی، آپ نے بڑا اچھا پروگرام پی اے پہ رکھا ہے. ایک تو نئی حکومت آئی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب 3rd ٹائم وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. رائل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج نئی حکومت، اور ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے، نئی حکومت اور اداروں کی سرجری. اٹس اے ونڈرفل. اور اس پہ آپ نے تمام پہلا نمبر پہ ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو رکھا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس فیصل بھائی ایسے ہے کہ یہ 80 کی دہائی تک تو ٹیک آف کرتی رہی، اور اس کے بعد یہ نوز ڈاؤن گری. اس میں اس قدر تباہی ہوئی، اقربا پروری، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہ ہوا، پولیٹیکل انڈکشن ہوئی، کمیشن مافیا آ گیا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے مشیر رکھ لیے گئے. آج میں وزیر اعظم پاکستان سے آپ کے ریفرنس سے رائل ٹی وی کے چینل کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے مشیر لگائے ہیں طارق عظیم صاحب کے بھائی شجاعت عظیم صاحب، یہ بڑے عظیم ہیں. ان سے میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ آپ نے بھی تمام جو آگے مشیر رکھے ہیں وہ سب سے زیادہ اس پی آئی اے کی فیصل صاحب تباہی کا باعث ہیں. اس میں فیصل صاحب، اس میں شجاعت عظیم صاحب نے آگے جن کو پروگرام رکھا ہے، جن سے مشورہ کرنا ہے، وہ کمال ظلم کی بات ہے کہ اس میں کون مشیر ہیں. سرونگ ایئر مارشل قاسم حیات صاحب، جن کو لمبی حیات دے کہ وہ پی آئی اے کی حیاتی کو کھانے کے چکر میں ہیں. انہوں نے پورا پروگرام بنا رکھا ہے کہ اس کا ٹی جی ایس سیکشن اور جو زیرو اخراجات پہ چل رہے ہیں اور جو میکسیمم ارننگ سورس ہیں ان کو کوڑیوں نہیں، بالکل 0/0 کے حساب سے دے دیا جائے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پی ائی اے کی تباہی کے حوالے سے ہم نے یہاں کے یونین کے عہدیداران سے بھی بات کی، یہاں پی ائی اے کی مختلف لیڈی افسران سے بھی بات کی اور دیگر لوگوں سے بھی بات کی. ان تمام لوگوں کا صرف یہی کہنا تھا کہ پی ائی اے کی تباہی میں سابقہ حکومتوں میں تعینات مینیجنگ ڈائریکٹر صاحبان کا ہاتھ ہے. کاش کہ یہ لوگ جو ہے ملک کو اونچا کرنے کے لیے اس قومی ایئر لائن کو بہتر سے بہتر بناتے، اور آج قومی ایئر لائن جس مقام پر کھڑی ہے وہ اس مقام پر نہ ہوتی. آپ سمجھ چکے ہوں گے کون قصوروار ہے، کون ذمہ دار ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے وہ خصوصی توجہ دیں گے، اور یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کہ قومی ایئر لائن ہے یہ دنیا کی بہترین ایئر لائن ہوگی، جس طرح کہ آج سے 15 سال پہلے تھی جب میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور تھا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو، کیمرہ مین زہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.